अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बैवक्त इंतखाबात केस की समाअत हुई, जिसमें आज सियासी रहनुमाओं को तलब किया गया था। कई सियासी रहनुमा अदालत में हाजिर हुए और अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। इस मौके पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से ईद की छुट्टियों के बायस सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी की वजह से वक्त देने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत में मंजूर कर लिया गया और समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। हुक्मनामे में लिखा है कि कोर्ट को बताया गया है कि 26 अप्रैल को सियासी कायदीन के दरमियान एक मीटिंग मुनक्किद होगी, लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया कि 27 अप्रैल को पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। और ये सब आज सबने जो मौक़िफ़ पेश किए, जितने भी सियासी रहनुमा वहाँ पर पेश हुए थे, उन मौक़िफ़ को सुनकर आपको क्या लगा? कंसेंसस के मूड में हैं या अभी डिले ही करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तो अपना फैसला जो था, उन्होंने कहा हमारा फैसला 14 मई का है। उसकी वजह यह है कि अगर तो कानून पे और आइन पे अमल दरामद किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे बाहर नहीं जा सकती किसी तौर पर भी। वो तो ये कहती है कि 14 मई तक उसके इलेक्शन होने चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस किया कि अब तक आर्टिकल 254 जो है उसकी सही तौर पे तशरीह नहीं की गई। 254 आर्टिकल है कि अगर एक मुद्दत वक्त जो आइन के अंदर मुकर्रर है उसके अंदर अगर कोई काम मुकम्मल ना हो सके तो वो इनवैलिड नहीं हो सकता। सही है। तो इसकी तशरीह जो है आज तक सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं की गई, क्योंकि इस दौरान कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये ज़रूरत तब महसूस हुई क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जो सियासतदान हुक्मरान हैं उन्होंने इलेक्शन से भागने का एक रास्ता निकाला कि कहीं ना कहीं किसको डिले किया जाए, और फिर ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बहाने उसका अगले उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे क्या क्या बहाने इस वक्त किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको देखना चाहिए कि क्या एक काम जो है वो कैसे और किस तरह हो सकता है, कितने दिनों की इसको इजाज़त दी जा सकती है, सर्कमस्टांसिस कौन से हैं जिसमें 254 की जो इंटरप्रिटेशन जो की जा सकती है। क्योंकि हर बंदा इसका बहाना लेता है कि 254 में ये लिखा हुआ है कि फ़लाँ काम जो है अगर इस मुद्दत तक पूरा नहीं हो सका तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगले 5 साल तक कहें जी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि हालात ठीक नहीं है। कोई मर्ज़ा बात है। उन्होंने तो बेसिकली नेक नीति से ऐड किया था कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम, फॉर एग्जाम्पल आइन ये कहता है कि आप फ़लाँ इतनी मुद्दत के अंदर फ़लाँ आदमी जो है वो हल्फ उठा ले। मतलब ये लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर उसको हल्फ उठा, विद इन 21 डेज लिखा हुआ है कि कैबिनेट को उसको हल्फ ले लेना चाहिए। अगर वज़ीर आला कहीं गया हुआ है, बीमार पड़ गया है, कुछ और हो गया है, कैबिनेट को तो 2-3 दिन की लेट हो सकता है। इसको उसने मद्देनजर रख के ऐसी सूरत हाल को कैटर फॉर किया हुआ था। पहले तो उन्होंने ये कहा कि एक बात तो याद रखें कि 14 मई का फैसला हमारा कायम है। ये जो हम आपको मोहलत दे रहे हैं कि आप अपने तौर पे लोगों को मिलें और हमें बताएं, आपस में तय करें कि हमारा काम नहीं है। इस फैसले को हम नहीं बदल सकते अनलेस पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो जाए कि इसमें क्या बदलना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज तमाम पार्टियों को बुलाया हुआ था। आप बिल्कुल, मैं कल भी हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। आज सारी पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ आए थे। मतलब तशाह महमूद कुरैशी आए, तशाह महमूद कुरैशी ने सबसे पहले अपनी बात की और उसके बाद से पूरा उसके बाद बताया कि क्या क्या सूरत हाल है और कैसे जो इलेक्शन यहाँ पर पंजाब में डिले हुए, फिर KPK में डिले हुए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो फरूक इनायत पीपल पार्टी की तरफ से आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईद के बाद की सूरत हाल बन जाए और ईद का जो हालात हैं वो उस तक, चूँकि हर बंदा जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है, हमें वक्त दिया जाए तो हम कुछ इस तरह की बात करें। नून लीग की तरफ से ख्वाजा साद रफीक अच्छा आदमी उन्होंने भेजा, ज़ाहिर बात है। उसने कहा हम जो मीडिया में बात करते हैं दरअसल वो बात नहीं होती, असल बात यह है कि हम किताब मशवरा आपको लेकर जाए कि मुल्क में इंतशार नहीं होना चाहिए, इस्तराब नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुकालमा होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ कोई आके बैठे और मुकालमा करे। इसी तरह BNP मैंगल और ये लोग भी आए। इसमें सिराजुल हक साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब जो है वो वहाँ बात की, जिस पे उन्होंने कहा कि आप क्या बातें करते हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि हमें ना अभी तो रमज़ान ख़त्म हुआ है तो फिर आगे हज आ जाएगा, हज के बाद जो है वो बड़ी ईद आ जाएगी, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगी, तो ये बड़ी ईद के बाद की सूरत हाल दे दें, इस दौरान लोग कटाई भी कर लेंगे, फसल भी हो। भाई पाकिस्तान कौन से एक्सक्यूजेस हैं? तो उन्होंने कहा भाई आप क्या बातें करते हो? आपको हम आप बीच में मीडिएशन में पड़े हैं और आप चाहते हो कि आप खींच खांच के अक्टूबर में लेके चले जाएं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आपको 4 बजे तक हमें बताएं कि 4 बजे तक आपके पास वैलिड रीजंस क्या हैं। उसके बाद एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। उनकी मीटिंग के बाद फिर जब 4 बजे को शाम को वो पहुंचे तो 4 बजे आके उन्होंने कहा कि हम ईद तक मोहलत लेते हैं और हम आपके साथ ये वादा करते हैं कि 26 तारीख को हम एक इजलास बुलाएंगे और 27 को हम रिपोर्ट पेश करेंगे।
بالکل ایسے ہلالی صاحب، ایک طرف ریمارکس یہ دیے گئے ہیں کہ عدالت نے جو 14 مئی کی تاریخ دی تھی وہ فیصلہ عدالت واپس نہیں لے گی، مگر ساتھ ہی کنسنسس کا کہا جا رہا ہے، مذاکرات کا کہا جا رہا ہے. میں اس بات پہ کنفیوز ہوں کہ مذاکرات ہوں گے کس ایشو پر، ایجنڈا کیا ہوگا اگر تاریخ طے ہے؟ اگر تاریخ طے کیسے ہوئی ہے بھائی؟ تاریخ کیسا طے ہوا ہے؟ سر سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں 14 مئی. کورٹ نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ہونا 90 نہیں، سنیے میری بات. جی سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، معاف کریے، ان میں کانٹرڈکشنز ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی، اب وہ کہنے لگے کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ ملو، بات کرو، ہم دیر تک پوسپون نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ پوسپون فار اے لانگ ٹائم. تو یا ایک ڈیٹ آپ نے دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا ہے وی کی ناٹ پوسپون فار اے لانگ ٹائم. اب آپ کمنسمنٹ آف پروسیڈنگز، آپ کے کورٹ میں پی ٹی آئی کے لائرز بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کے کوئی لائرز نہیں آئے ہیں. تو اس میں مطلب کیا کہ دیر از کانٹرڈکٹری. نہیں، اٹارنی جنرل آیا ہے، اٹارنی جنرل بھی ہیں، اٹارنی اب جنرل وہ آیا ہے، چلے فاروق گئے ہیں. نائک آیا اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہلالی صاحب، فاروق نائک آئے ہیں وہاں پر، اٹارنی جنرل آئے ہیں، یا تو پھر 27 تاریخ کا کیوں اناؤنسمنٹ کیا بھائی؟ میں سمجھا دیتا ہوں، میں تھوڑا تک نہیں، مگر پی ڈی ایم کے لائرز نہیں آئے. نہیں، پی ڈی ایم میں اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کرتا ہے نہیں سر یار، پی ڈی ایم کو. نہیں معاف کریے اوریہ صاحب، میں آپ کو فاروق نائک سر آیا ہے، فاروق نائک پی ڈی ایم کا لائر ہے. میں معاف کریے، میں سمجھتا ہوں، ارے معاف کریے، فاروق نائک کدھر بھی پا سکتے ہیں اس کو. میں آپ کو کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا سافٹ ویئر کچھ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، لوگوں کا سافٹ ویئر. اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. جی ہلالی صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں. اچھا دیکھیے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو ہوگا. ہمیں کہا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے تحت ہوگا. اس کے تحت اگر ہوگا تو بعد میں ضرورت کیا تھے کہنے کے لیے کہ میں زیادہ دیر تک اس ڈیٹ کو پوسپون نہیں کر سکتا. کیا مطلب آپ کی؟ اگر آپ 60 اور 90 ڈیز جو بھی ہے کرسٹل کلیئر ہے. آپ کا کام ایز اے کورٹ آف لا ہے ٹو امپلیمنٹ دا لا. آپ کا کام یہ نہیں ہے ادھر کھینچا کرو ادھر کھینچے کرو. آپ اناؤنس کرتے ہیں ڈیٹ اور ان کے لوگ آتے بھی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے مشرف جب کہا کہ کانسٹیٹیوشن از ناٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر، وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، جو انسان چاہے گا. یہ کیا ہے کانسٹیٹیوشن؟ تو آپ بات ہی کیوں کرتے ہیں کسی اور چیز پہ؟ آپ کا فرض ہے 60 یا 90 ڈیز کا فیصلہ کر کے اناؤنس کر کے ریسیس میں چلے جائیں. کانسٹیٹیوشن از کرسٹل کلیئر. اس کے معنی آپ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ بدل سکتے ہیں، وہ چینج کر سکتے ہیں if it doesn't suit them. اور بھی بڑے سائنز ایسے آئے ہیں کہ ان کو ملو ادھر، ان کو ملو ادھر. وہ کہہ رہے ہیں کہ گن ٹو آر ہیڈز، ہم نہیں جائیں گے. واٹ از دس؟ معاف کریے، میرا تو خیال یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر، فرمان، اٹ از انوائلیبل. مگر اب تو لگتا ہے کہ جو بھی ہو وہ بدل سکتے ہیں. نہیں سوری، یہ کچھ ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈیفائنس ہو رہی تھی، اور ڈیفائنس اس بات پہ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کا آرڈر کر دیا. 14 مئی کے آرڈر کرنے کے بعد 2 بہانے لگائے گئے. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کیا کرتی وہاں پر؟ آپ چندہ مانگنے چلے جاتی پاکستان کے عوام سے کہ ہمیں پیسے دو. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا. آرڈر کرنے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ بینک نے کہا، اسٹیٹ بینک کو بلایا باقاعدہ. اسٹیٹ بینک نے آپ پہ پیش کر دیا $113 ارب ہمارے پاس موجود، 13 ارب روپے پر موجود ہے. اس کے ساتھ ایک ایسی موکری کی گئی قانون کے ساتھ، ایسا تماشا کیا قانون کے ساتھ
کہ کیبنٹ نے ایک پرپوزل پیش کی، منظور کی اور پارلیمنٹ سے ریجیکٹ کروا دی، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ فائنینشیل بل اگر ریجیکٹ ہو جائے تو پرائم منسٹر کی پرائم منسٹرشپ ختم ہو جاتی ہے قائن کے تحت. آپ کیسے موجود ہیں یہاں پر؟ پھر سیکورٹی کے لیے 3 لوگ، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. سپریم کورٹ نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ جو چیز تم نے مجھے کہی تھی شام کو وہاں کمرے میں ہم ججوں کے سامنے، عدالت کے سامنے آ کے بتاؤ تاکہ ہم بتائیں کہ ہم نے کیا جواب دیا ہے. آج بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ مذاق خیز تھی. یعنی مذاق خیز کا مطلب یہ ہے کہ لافنگ سٹاک تھی کہ را کا حملہ ہونے والا ہے اور یہ تیاریاں ان کی موجود ہیں تو یہ کرتے. آپ پاکستان میں آپ سپریم کورٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم سپریم کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آج 14 مئی وہ کہہ رہی ہے، وہ کہتی ہے میں 14 مئی قرآن، پوری پاکستان کی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ نہیں 1 دن میں الیکشن کراؤ. انہوں نے کہا اچھا اگر 1 دن میں الیکشن کرانا چاہتے ہو تو ہم ہولڈ کرتے ہیں، لیکن 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے. اگر تم سارے اگری کرتے ہو تو پاکستان کو ایک خون خرابے سے بچانے کے لیے، پاکستان کو ایک برے حالات سے بچانے کے لیے ہم اس کے اوپر کہیں گے کیا راستہ نکلتا ہے، اور راستہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نکلے گا. ہاں تو 14 مئی کی تاریخ تبدیل کر سکتی سپریم کورٹ اوریہ صاحب؟ اپنی ریویو کر سکتے ہیں نا، ریویو پٹیشن آ گئی ہے نا. معاف کریے، نہیں یہ تو آپ نے جو ایک آپ کی جو ایکسپلینیشن جو آپ کا ہے وہ مذاق، وہ واقع اٹس امیوزنگ کہ کورٹ نے جنرل آفیسرز کو کہا ہے کہ ہم تو تمہارے بہانے پہ ہمیں ہنسی آ رہی ہے، ہمیں ہنسی آ رہی ہے تمہارے بہانے پہ. and they made a laughing stock. yes you are آپ نے کہا they laughing stock. بالکل. تو in other words آپ جو بہانے لائے ہیں اٹیک کر دے گا مئی کو، شاید اکتوبر کو نہ کریں، شاید 31 جولائی کو کریں، تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ will decide کہ پاکستان میں الیکشنز کب ہوں گے. جی ہاں اچھا دوسری بات آپ نے پیسے کی ذکر کی کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، اور وہ گورنر آف دا اسٹیٹ بینک کنفرم کیا پیسے ہیں، مگر اس نے کہا میرے پاس حکم نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کا آرڈر کو ڈیفائی کر کے کہتا ہے میرے پاس حکم نہیں ہے. بھائی سپریم کورٹ ہیز ڈیسائیڈڈ، وہ پارلیمنٹ کو ختم کر سکتی ہے، وہ گورنمنٹ کو ختم کر سکتی ہے. آپ کہتے ہیں ان کے پاس پیسے دینے کے لیے، جو کانسٹیٹیوشن میں امپلائیڈ ہے کہ الیکشنز بغیر پیسے تو ہو ہی نہیں سکتے. جب سپریم کورٹ، جب کانسٹیٹیوشن جو ہے واضح ہے، ٹھیک ہے، یہ ان بالکل کو شہادت سے بچا رہے ہیں. آپ کے پاس اب 3 ڈیٹس ہیں. یہ سوال میں ذرا آپ کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں، بڑا اہم پوائنٹ. ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ سماعتیں شروع ہوئی تھیں تو سیاسی جماعتیں بار بار فریق بننے کی درخواستیں کر رہی تھیں، پھر ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور یہ شکایت وہ کرتی رہیں کہ جی سیاسی فریق جو تھے ان کو بنایا نہیں گیا، اس کیس میں فریق ہمیں سنا نہیں گیا. اور پھر اچانک سے 14 مئی کی تاریخ اناؤنس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے سیاسی قائدین پر ہی یہ بات چھوڑ دی جاتی ہے. یہ ہوا بدلی کیسے؟ ہوا کیا؟ ہوا بدلی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے نا جی، وہ تمام سیاسی پارٹیوں کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو سنا گیا تھا. سیاسی پارٹیوں کے وکیل چاہتے تھے کہ اس کو کیس کو لمبا ہم لٹکائیں. اچھا ایک وکیل آئے گا بات کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، پھر چوتھا. او بھائی تم نے وزیر اعظم منتخب کیا ہوا ہے، اس وزیر اعظم نے ایک اٹارنی جنرل بنایا ہوا ہے. اٹارنی جنرل ریپرزینٹ دی گورنمنٹ. جب اٹارنی جنرل بول رہا ہو تو لا یہ ہم تو پیش ہوتے ہیں عدالت کے اندر، کوئی اور آدمی بول ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ. اس کو کہا جاتا ہے آپ کیا کرنے آئے ہیں، جب اٹارنی جنرل کو پھر فارغ کر دو تم. یہ تو اتنا برا بہانہ تھا جس کی حساب ہی نہیں. ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، ایڈوکیٹ جنرل ہمارے بھی آپ پہ بولتا تھا، جب میں بولنے لگتا تھا تو وہ کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے تم نے آنا ہے، آ جاؤ ڈائریکٹر صاحب، آ جاؤ سیکرٹری صاحب آپ بولو. یہ اٹارنی جنرل کو فارغ کر دیتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اٹارنی جنرل بولے گا، اور بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے. آج انہوں نے بیونڈ دا کانسٹیٹیوشنل اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فارغ نہیں کرنا چاہتے، ہم وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے، ہم نہیں بھیجنا چاہتے فائنانس منسٹر کو گھر، کیونکہ یہ بہت بری کانسیکوینسز ہو سکتی ہے. ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ. آپ مجھے بتائیے یہ جو کرائسس بنا ہے کون ان کو بٹھائے گا؟ اور 14 مئی کو اگر فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہوا، یہ سارے کھڑے ہو جائے فورسز کے ساتھ، کون کرائسس سے نکالے گا؟ کوئی امریکہ آئے گا، برطانیہ آئے گا، اسی سپریم کورٹ نے نکالنا ہے نا، اور کس نے نکالنا ہے؟ مسئلہ سمجھیے وہ تو ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے اب آج دیکھیے جی جی راستہ
रास्ता क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं औरिया साहब? इसलिए कि ये मान नहीं रहे। रास्ता की क्या जरूरत है जब रास्ता आईन में लिखा हुआ है, निकला हुआ है? क्यों, क्या जरूरत है? अब आपको 3 डेट्स आ गए, एक 14 मई, एक 31 जुलाई और एक 8 अक्टूबर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में बैक वक्त इंतखाबात के मामले पर आज अहम समाअत हुई थी और उसमें तय ये पाया गया है कि 26 अप्रैल को सियासी कायदीन की एक मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में जो भी पेशरफ्त होगी वो 27 अप्रैल को अदालत में जमा कराई जाएगी। और ये साहब, आपको क्या लगता है 27 अप्रैल तक कुछ मामला सुलझने की तरफ जाएंगे या फिर इसी तरह तू मैं जारी रहेगी? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, 13 पार्टियों का इत्तेहाद, वो बेसिकली इस वक्त चाहते रहा है कि इस वक्त जब भी जैसा भी जिस तरह भी मुमकिन हो सके हम यहाँ से इलेक्शन को कम से कम अवॉइड करें, वरना तो ये कोई मसला ही ना बनता। अगर देखें ना, अगर रूटीन में 90 दिन में इलेक्शन हो जाते तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने की जरूरत नहीं थी, हाई कोर्ट को बीच में आने की जरूरत नहीं थी। गवर्नर वहाँ पर कह देता कि जी मैंने फलां डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन फौरन शेड्यूल तारीख तय करता, असेंबली के लोग आ जाते, जैसे एक महज़ब माशरे में होता है। ठीक इसी तरह KPK का गवर्नर कहता, मैं तो जब मेरी हैरानी होती है उस वज़ीर आला पे, जो कि सिविल सर्विस का बड़ा अच्छा नाम था उन हजरत का, लेकिन कमाल की बात है कि लेकिन नहीं, मुख्तलिफ दबाव में आ गए। और दबाव के अंदर वो जो काम करते वहाँ भी एक इलेक्शन हो जाता, उसी हिसाब से एक दिन हो जाता, 1-2 दिन के बाद हो जाता और उसके बाद रूटीन में चल पड़ती। एक खास तौर पे एक अजीबोगरीब मामला, बस आज बिलावल भुट्टो की एक तकरीर है जी, और वो मुझे हैरानी होती है। वो कहते हैं कि पंजाब का इलेक्शन कराना जो है वो बुनियादी तौर पे 1 यूनिट को जिंदा करना है। ओ भाई, आप मुझे बताओ, अगर पंजाब की जगह सिंध असेंबली टूट गई होती और आपके बिलावल भुट्टो साहब आपके वज़ीर आला ने तोड़ देता, तो क्या आप नहीं कहते कि हमें इलेक्शन करवाओ? या कल को सिंध असेंबली टूट जाए तो आप पंजाब की, देखिए पार्लियामेंट में इख्तियार है, अक्सरियत है पंजाब। और ये सब असल में KP से मुकाबला करना है। KP में तारीख पर इतना जोर नहीं है। नहीं, KP में तारीख का और मसला है ना। KP का मसला यह है कि वहां तो गवर्नर ने तारीख ही नहीं दी ना अभी तक। यहाँ तो प्रेसिडेंट तारीख दे चुका हुआ है। आइन से तो तजावुज हो चुका है ना, तो उस पर क्यों नहीं? वहाँ KP की तो प्रोसेस चल रहा है। जी हिलाली साहब, मैं थोड़ा सा इधर भी सुनिए एक बात, बेगम साहब इधर भी हिलाली का भी बात सुने कभी कभी। जी हिलाली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर जुमे को बैठना पड़ेगा मैं जुमे को बैठूंगा अगर ईद नहीं है, और आउट ऑफ द ब्लू जुमे को छोड़े 27 तारीख तक चले गए। ये क्या बात है भाई? एक चीज तुम कहते हो, फिर अच्छा दूसरी बात, आपने मौलाना साहब का स्टेटमेंट सुना? आपने मौलाना साहब का, उसने कहा कि बैन करो इमरान खान को, और फिर उन्होंने जो काम क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक आदमी अदालत का एक आदमी इसको बचा रहा है। सोचिए तो सही, डिस्कस करेंगे अगला सेगमेंट। आप समझती हैं एक मिनट के लिए कि हिलाली साहब हमने आखिरी सेगमेंट आप समझे ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूट, उसमें हमने जरा डिस्कस करना है कि क्या वो कहते हैं क्या। अच्छा, तो मेरे को वही तो नहीं आई थी कि पता चले कि आपने डेडिकेट किया है। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी कोई नहीं, पहली बात तो ये है, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को ऑर्डर कर दिया हुआ है, अब तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 4 अप्रैल को क्यों ऑर्डर किया? उससे पहले आपने एक ऑर्डर दिया था कि फॉरेन इलेक्शन कमीशन जो है वो एक डेट तय कर दी इलेक्शन कमीशन ने, फिर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे 8 अक्टूबर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हमें कोई शौक नहीं है आपके बीच में आने का, लेकिन आप जब तजावुज करते हैं आइन से तब हम इंटरफेयर करते हैं। अब जब आपने डेट दे दी तो फिर अब आज मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को डिले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक मोहलत दे रहा है उस सजा से बचाने के लिए इन लोगों को। आप सोचें कि 4 कम से कम लोग जो हैं वो जिन्होंने जो मुहर्रक केस बिल के वो तो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जाता है, अब अनारकी बन जाती है। उन्होंने यही तो कहा है कि हम मुल्क में अनारकी नहीं चाहते,
فیصلہ تو آج کر دیں ہم. فیصلہ کرنا کون سا مشکل کام ہے غلالی صاحب؟ سیکنڈ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں نا. کی ملک میں غلالی صاحب آپ مجھے بتائیے, آپ چیف جسٹس ہوتے ملک میں ہو نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی اس سے گئی تو کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ساری مارکیٹ میں. لیٹ می فنش, لیٹ می تھوڑا سا ایک منٹ. جی جی یار آپ انارکی اس وقت ہوتا ہے جب دا فورسز آف لا اینڈ آرڈر وہ سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان دی ایپیٹمی آف لا اینڈ آرڈر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو انارکی سے بچا رہا ہے, ان کو موقع دے رہا ہے, ان کو ڈھیل دے رہا ہے, ان کو اپرچونٹی دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کیا کرے سپریم کورٹ؟ کیا کرے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے, کیا سب لوگوں کے لیے کیا کرتے نہیں کرتا؟ یہ کیا کرے؟ ہلاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا کرے, کھل کے بتائیے. لو وہ قانون پہ چلیں. کیا قانون بتائیے؟ پالیٹکس ختم کریں, قانون پہ چلیں. قانون رضا بتائیے, قانون بتائیں نا آپ تو یہ بتائیں نا. آپ قانون کہتا ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں, بتائیے کیا کرے گا. قانون یہ بتاتا ہے, قانون یہ بتاتا ہے کہ 14 مئی کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو چینج دا گورنمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کوئی آدمی نہیں ہے پاکستان میں جو آ کے ان کا قانون امپلیمنٹ نہیں کرے گا؟ چیف جسٹس نے یہی کہا. کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے ہی ہو جائے گا؟ ایسا ہی کہا انہوں نے. آج ایسا ہی کہا انہوں نے. آج چیف جسٹس نے پہلا ریمارکس دیا ہے کہ 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے. آپ اگر ملتے ہو آپس میں, آپ اگر انسان کے بچے بنتے ہو, کنسنسس کر لیتے ہو, تب ہم کچھ نہ کچھ سوچنے کو تیار ہوں گے. آپ کا کنسنسس نہیں ہے, فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. اور یہ میں آپ کو طے کہتا ہوں, سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی امپلیمنٹ ہونے سے. اگر وہ کر دے یہ سارے کے ادارے گھر جائیں گے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. لوگ کو تو صرف ان لوگوں کو بچا رہے ہیں اس بات سے کہ ایک ایسی کیفیت پیدا انشاءاللہ دیکھیں گے. ہلالی صاحب اب بات یہ ہے کہ مذاکرات پہ ذرا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں, کیونکہ مذاکرات پر بات چلی گئی, سپریم کورٹ نے وہاں پر چھوڑ دیا ہے. اب اعتماد کا فقدان ہے نا. پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں, مذاکرات کا کہتے ہیں مگر پھر اپنی شرائط سے مکر جاتے ہیں. پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کی بات یہ لوگ کرتے ہیں مگر پکڑ دھکڑ بھی کرتے ہیں, آپریشن کرنے جا رہے ہیں عید پر میرے گھر میں. یہ گیپ کیسے برج ہوگا؟ دیکھیے رامین, بات سیدھی سادی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ برج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ دونوں نہیں چاہتے کہ یہ گیپ برج ہو. کبھی کبھی یو آر ناٹ اونلی ریکگنائزڈ بائی دا فرینڈز یو ہیو, بٹ یو آلسو, آپ کے دشمن کون ہیں وہ بھی ایک مارک ہے آف کیریکٹر, یاد رکھیں. تو یہ سمجھتے ہیں دے آر بیونڈ دا پیل, ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. یہ انفارچونیٹلی ہمارے سیاست میں یہ ہوتا ہے. اب آپ سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا کنسرن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ دوست بنے یا نہ بنے. آپ ان کو دو بہت موقع ملے ہیں ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ٹاک, وہ نہیں کرتے. اب آ گیا ہے وقت کہ قانون پہ چلو اور الیکشنز کرو. اچھا, اب وہ پارٹیز الیکشنز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ پنجاب کا الیکشن کبھی آپ نے سنا ہے کہ شاید نون لیگ بائیکاٹ کرے؟ اب آپ مجھے بتائیں, ایک پارٹی جو آٹومیٹکلی وہ جیتتی تھی وہ الیکشنز کو, آج وہ بائیکاٹ کی بات کر رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو پتا ہے پٹ جائیں گے الیکشنز میں. ہر چیز جو ان کا ہر فیصلہ یہ ہے کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرو بس. اچھا, آپ جو ہیں وہ الیکشنز کو نہیں چاہتے مگر ان کو کوئی اتنی ڈر نہیں ہے, اس لیے the goose that lays the golden egg for him, وہ جو سونے کی انڈے دیتی ہے وہ ہے سندھ, اور سندھ میں ان کا کوئی خاص کمپٹیشن اب تک نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں الیکشنز مجھے چاہیے, میں سندھ میں جیت کے اور پھر میں ادھر یہ کروں گا. تو he is not opposed to election. مگر why should نون لیگ, وہ تو کہتے ہیں کہ کیا کریں گے الیکشنز کر کے, ہم پٹ جائیں گے, ہماری ہیوملیشن ہوگی. اور
اور پھر ایک بات، اور پھر اوریہ صاحب سے پوچھیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی جو حرکتیں ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، ان کے جو ایکشنز ہیں، وہ قانون کے خلاف ورزی کیا ہے، انہوں نے بہت سیریس قانون کے خلاف ورزی، اور ایسا نہ ہو کہ ایک نہ ایک دن اس ملک میں، اس بیچارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور وہ سزا ان کو ملے جو ملنا چاہیے تھا. وہ اگر ہو جائے دے فنشڈ. بالکل ٹھیک ہے. سوری اوریہ صاحب، سوری. پھر ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اکتوبر سے پہلے کی تو کسی ڈیٹ پر راضی نہیں ہونے والی. نون لیگ کو تو اگر یہ کہا جائے نا کہ اگلے سال اکتوبر، تو وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوگی. یہ بات بلکہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جینوئنلی بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ کو ایک آپ وہی کہتے ہیں کہ جی نون لیگ میں پیسے آ جائیں گے، اکتوبر میں ہم یہ کر دیں گے، بجٹ میں ریلیف دے دیں گے. او بھائی، ایک سال آپ کو لگ گیا، ایک سال بہت ہوتا ہے. پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پچھلی دفعہ جب آیا تھا پاور میں، تو عمران خان ایک لولی لنگڑی حکومت کے ساتھ آیا تھا. 6 تو اس کے اتحادی تھے جس کو بلیک میل کرتے تھے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، لیکن 2/3 میجورٹی لے کے وہ آ جاتا ہے. تو اور کچھ ہو نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ ٹیکن ٹو ٹاسک اکاؤنٹیبلٹی پہ لے کے آئے گا. اور انہوں نے آج تک اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر باقاعدہ پیش ہو کے صحیح فیصلے لیے ہی نہیں. سب ریکارڈ غائب ہو گیا پورے کا پورا، ٹیکنا کا ریکارڈ غائب ہو گیا، واجہ چمچر سے اٹھا کے لے گیا. یہ جناب وہ پیشی نہیں ہوئی، یہ پیشی. سب سے امپورٹنٹ ترین کیس کا جو تھا اس کے کیس کو جنہوں نے لمیٹیشن ایکٹ، کہ آپ دیر سے تشریف لے آئے ہیں، یعنی آپ سوچیں کرمنل ایکٹ میں انہوں نے لمیٹیشن لگائی ہے اس کے اوپر. اور یہ سب لیکن اکاؤنٹیبلٹی کرنا خان صاحب کا کام تو نہیں نا، وہ تو عدالتوں کا کام ہے. نہیں، اسی کا کام ہے. اور کس کا کام ہے؟ جو آئے گا، جو وزیر اعظم آئے گا، اسی کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی. یعنی عدالتیں وزیر اعظم کے حساب سے فیصلے دیتی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے عدالت نہیں کرتی، اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے وہ پروسیکیوشن جو آپ کے انڈر ہوتی ہے. عدالت کرتی ہے، آپ کا جو کیس لے کے گئے ہوتے ہیں اور ملزم کو سنتی ہے. ملزم، آپ نے ایک ملزم بنایا، عدالت آپ نے اس کے ساتھ کیس پیش کیا، ملزم نے اپنی صفائی دی، عدالت فیصلہ کرتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کا کام ہے، آپ نے کرنی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک شخص جو سب سے زیادہ ریلیکٹنٹ ہے مذاکرات کی میز پر آنے پر، وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. آج عوام کی عدالت میں جانے کی وہ باتیں کر رہے تھے. جی اوریہ صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ آپ عدالت، عوام کی عدالت میں آپ جانے سے جتنا ڈرتے ہیں شاید کوئی اور نہیں ڈرتا. یعنی 2 سال پہلے آپ دھرنا کرتے ہیں اور دھرنا جا کے آپ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے. اس دھرنے کے اندر حالت آپ کی یہ ہے کہ جب لاہور سے گزرنے لگتے ہیں تو آپ اسپتال کا بہانہ بنا کے اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں اور آپ سے ملنے نہیں آتے آپ کے اتحادی جن پہ آپ کا بہت بھروسہ تھا. میں آپ سے مولانا سے اس دھرنے سے 4 دن پہلے ملا تھا یہاں پر. اور میں نے اس سے سوچا، انہوں نے کہا نہیں اب ہمارے لوگ تیار ہو رہے ہیں، تھا ہاں ہم چلیں گے. میں نے کہا آپ کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے تھپکی دی ہوئی ہے نا، وہ تھپکی جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کام آئے گی. اور وہ ہوا یہ کہ وہی کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے مارچ میں انہوں نے ختم کر دیں گے. یہ کس نے جمہوریت سکھائی ہے آپ کو؟ یہ کہاں کے آئینی صورتحال تھی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے؟ پھر آج انہوں نے اس کو بیان دیا بڑا عجیب و غریب. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ اس کے پیچھے بول رہا ہے. اچھا، کیونکہ براہ طور پہ چاہتا ہے کہ سارے کا سارا معاملہ سپائل ہو جائے. کچھ ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ آئینی صورتحال سپائل ہو جائے. آج انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جبر کی حکومت اور یہ ہمیں ڈنڈے کے طور پہ یہ اور یہ وہ. پھر کہتے ہیں ہم عوام کی عدالت میں چلے. او بھائی، سپریم کورٹ تمہیں عوام کی عدالت میں دھکے دے دے کے بھیج رہی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو. عوام کی عدالت کیا ہے؟ الیکشن. اس لیے آپ کو پتہ ہے آپ کا انجام کیا ہے. یہی صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہیں گے ہلالی صاحب آپ مولانا فضل الرحمان کے رویے کے بارے میں؟ بڑی سخت باتیں کی انہوں نے آج عدالتوں کے بارے میں بھی. انہوں نے کہا کہ جی جن ججز کا بینچ ہم مسترد کر چکے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے پیش ہو جاتا آج؟ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اوریہ صاحب نے کہہ دیا ہے سب چیز. بڑے اچھے اردو میں جو میں نہیں کہہ سکتا. نہیں، یہ صرف میں یہ ضرور کہوں گا
کہ یہ ایک ریکگنائزڈ اینٹی ہیں پاکستان میں، اور ان کے بارے میں کہنا کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کسی کے نالج کو ایڈ نہیں کرتے ہیں، آپ صرف ان کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں۔ میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام تو خیر انہوں نے نہیں لیا، مگر آئیڈینٹیفائی کر دیا، اور کہنا کہ اس قسم کا الزام ان پہ لگانا آف بائس اینڈ مالا فائڈے، آئی ڈونٹ نو، مگر میں سمجھتا ہوں اٹ از انکالڈ فار۔ اتنا سینئر پولیٹیشین جو پریزیڈنٹ ہے آف دا ٹوڈے، آج کا کولیشن گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں یہ، تو میرے خیال میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہیٹریڈ چل رہا ہے اس ملک میں۔ معاف کریے، میں سمجھتا ہوں یوگوسلاویہ اس وقت ایک ملک تھا، اب 5 ملک بن گئے، مگر کچھ لوگ ایک زمانے میں سوچتے تھے کہ وہ ایک کنفیڈریشن بنے گا۔ سوچنا چاہیے ہمیں کہ جس قسم کی نفرت جو ہو گئی، جو پیدا ہو گیا ہے، خاص طور اس وقت، میرے خیال میں کہ ایسا لگتا ہے کہ پروونسز بھی ایک کے خلاف ایسا نہ ہو کہ وہ نان فنکشنل اور ڈس فنکشنل ہو جائیں۔ یہ ڈینجر ہے اگر انہوں نے ملاپ نہیں کیا، اگر if they didn't get together sadly۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، وہ بالکل لچک پیدا نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں پہلی بات ہے، جوہر علی صاحب نے بڑی بات ٹھیک کی۔ دیکھیں عمران خان اس وقت اونلی یونائٹنگ فورس ہے پورے پاکستان کی، وہ واحد بندہ ہے جس کے ریپرزینٹیٹیو ہر صوبے کے اندر موجود ہے۔ میں بلوچستان میں 24 سال گزارے ہیں، بلوچستان کی کوئی نیشنل پارٹی جو تھی بڑی، وہ بلوچستان میں نہیں ہوتی تھی۔ عمران خان کی پارٹی نے وہاں ان روڈ بنائے، یہاں تک کہ ڈپٹی اسپیکر خالصتاً قاسم سوری وہاں سے آیا، اور اس کی سیٹیں باقاعدہ 7 سے 8 سے زیادہ سیٹیں وہاں پر آئیں جہاں نیشنلسٹ پارٹیاں ہوتی تھیں۔ کے پی کے علاقے کے اندر کبھی بھی نیشنلسٹ پارٹی بڑی کوئی، نہ پیپلز پارٹی وہاں پر ہوتی تھی، نہ دوسری پارٹی یہ جو ہوتی تھی اپنا نون لیگ وہاں پر ہوتی تھی۔ وہاں پر ہمیشہ یا تو جمعیت علماء اسلام ہوتی تھی یا اے این پی ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کے کولیجن گورنمنٹ بنایا کرتی تھی۔ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر گزشتہ 25-30 سال سے ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے ان روڈ ہوں گے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ 9 اپریل کے اندر عمران خان کا سب سے بڑا احتجاج جو تھا وہ کراچی کے اندر ہوا تھا، اور انہوں نے سیٹ حاصل کی تھی۔ اس وقت اگر الیکشن اگر کرواتے ہیں اور جلدی کرواتے ہیں تو عمران خان کی گورنمنٹ پاکستان کو یونائٹ رکھ سکتی ہے اگر وہ آ گیا، اور جس کا نتائج نظر آتے ہیں۔ یہ جو لیڈرز ہیں نا، یہ الیکشن کے اندر جھاگ کی طرح بہ جائیں گے، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے، سندھ کا ریپرزینٹیٹیو کہاں چلا گیا اور کے پی کے کا ریپرزینٹیٹیو کہاں چلا گیا اور بلوچستان کا۔ یہ تو شکست کی وہ حالت ہو جائے گی جس کا آپ صبر نہیں کرتے۔ میں نے تو کامپرس جو موومنٹ ہے اس کو موت کے قریب جاتے دیکھا ہے، ایک سیٹیں رہ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت الیکشن پروسیسز شروع ہوئے تھے 88 کے اندر، تو سب سے پہلے کامپرس پارٹیاں آئی تھیں، لیکن 97 کے الیکشن کے اندر ایک سیٹ تھی اس کی پشتونخوا کی، اور شاید ایک سیٹ تھی اس کی بی این پی کی، کوئی رہ نہیں گیا تھا وہاں پر۔ یہ ہے صورتحال۔ بالکل ایسے۔ ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، اگلے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔